अस्सलामुअलैकुम, बोले तो खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि शाम में अल असद खानदान का तवील इक़्तिदार खत्म हो गया। बागियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। बशार अल असद मुल्क से फरार हो गए। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन की जानिब से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जबकि कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस ने मुश्तरका बयान में कहा कि शाम में सूरत हाल खतरनाक हो चुकी है। सियासी हल की ज़रूरत है। अमरीका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि शाम की सूरत हाल पर गहरी नज़र है। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शाम के मामले में अमरीका को मुलव्विस नहीं होना चाहिए। शाम तारीख के अहम मोड़ पर अल असद खानदान के 50 साल इक़्तिदार का खात्मा हो गया। बागियों ने बगैर किसी मज़ाहमत दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया। बशार अल असद मुल्क से फरार हो गए। मुल्क में कहीं भी बशार हुकूमत का कंट्रोल बाकी नहीं रहा। शामी फौज इराक भाग निकली। दमिश्क में अवाम का जश्न, आज़ादी के नारे बुलंद किए। शाम की अपोजिशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि उन्होंने दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया है और बशार अल असद मुल्क से फरार हो गए हैं। ये ऐलान उस वक्त किया गया जब बागियों ने चंद घंटे पहले भरपूर हमले में शहर हमस पर कब्जा किया। उससे पहले बागी हलब, हमा और दरा समेत कई शहरों का कंट्रोल हासिल कर चुके थे। अपोजिशन ने ऐलान में मजीद कहा कि शाम की आज़ादी पूरी कौम की फतह है कि जिन्होंने इस दिन के लिए कुर्बानियां दी और दोस्त मुल्कों से गहरे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। हयात तहरीर शाम के कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने हमास का कंट्रोल संभालने के बाद वीडियो बयान में कहा कि बशार हुकूमत का दवाल करीब है और ये कि उनके ज़ेर कब्जा इलाकों में लोगों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। अवामी इदारे बाकायदा मुंतकली तक साबिक वज़ीर आज़म के ज़ेर इंतज़ाम ही काम करते रहेंगे। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि शाम में सूरत हाल तशवीशनाक है और सियासी हल की ज़रूरत है। अमरीका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि शाम की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं, जबकि नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका शाम के मामले से दूर रहेगा। वाशिंगटन को इस मामले में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर डॉक्टर हुमा बक़ाया साहिबा। हुमा साहिबा, आपकी कीमत का बेहद शुक्रिया। यकीन तौर पर आप भी इस तमाम तर सिचुएशन को देख रही होंगी। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि जो शाम है वहाँ पे खाना जंगी चल रही है। क्या कहेंगी इस तमाम तर सूरत हाल पर, ऐसे में कि जब जो सदर हैं उनके भी मुल्क छोड़ने की इत्तलात सामने आ रही हैं? मेरे ख्याल एक बात तो बिल्कुल वाज़े होकर सामने आ गई है कि जो एक 50 साला कंट्रोल था इस अवासी क्लैन का और असद फैमिली का, वो आज ख़त्म हो गया है। और इसकी वजूहात जो हैं वो एक्सटर्नल ही हैं, क्योंकि ये जो इतने अरसे ये डिक्टेटरशिप चली, ये एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से चली। रशिया और ईरान दोनों बिल्कुल बशार अल असद के पीछे खड़े थे और इस वजह से उनका कंट्रोल चल रहा था। हालांकि बशार अल असद की जो तर्ज हुकूमत था वो उसके खिलाफ बहुत अपोजिशन थी। एक 10% माइनॉरिटी पूरे इजराइल पर काबिज थी और जुल्म के साथ काबिज थी, लेकिन क्योंकि एक रीजनल पॉलिटिक्स इन प्ले थी और उस रीजनल पॉलिटिक्स में ईरान और रशिया जो थे वो बशार अल असद को सपोर्ट करते। तो इन सम वेज ये इस बात की भी अक्कासी है कि सीरिया जो अगेंस्ट देखा जाता था इजराइल के, अब समझिए कि वो चीज़ खत्म हो गई है। और क्योंकि रशिया जो है वो इंगेज हुआ है यूक्रेन वॉर में और वहाँ सख्त नुकसान भी उठाया है। कई जगहों पे 60,000 से ज़्यादा अफवाद कहते हैं उनकी इसमें नुकसान हुआ है। और जाहिर है कि ईरान की जो प्रॉक्सी वॉर फ्रेमवर्क था उस पर तो बहुत ही कारी ज़र्ब लगी है। और इन सम वेज रशिया और ईरान के कमज़ोर होने से बशार अल असद का आउटस्टर हुआ है। और अब आपने सही कहा, बशार अल असद तो मुल्क से चले गए हैं और जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये ऑफर कर रहे हैं मुल्क को कि अपोजिशन को कि उनके साथ राब्ता करें ताकि बातचीत आगे बढ़ाई जाए। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जी, क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो जुड़े हुए थे बशार अल असद को हटाने के लिए, और इसको अरब स्प्रिंग से भी ताबीर किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं है, ये ग्रुप्स आर्म्ड हैं, तो इनार्की का बहुत शदीद खतरा है। बशार अल असद की एक्चुअली एक अपील आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप जो मुल्की असासे हैं उनको तबाह ना करें, वो सबके हैं, क्योंकि तोड़ फोड़ बहुत हो रही है, लूटमार भी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट आई है, उन्होंने कहा है कि ये सब ओबामा की गलतियों और स्टूपिडिटी का नतीजा था
اور انہوں نے ہی رشیا کو یہاں آنے دیا تھا، اور اب رشیا جو ہے وہ اس صورتحال سے نکل گیا ہے، لیکن یہ ہماری جنگ نہیں ہے، امریکہ کو اس سے باہر رہنا چاہیے. تو یہ انڈیکیٹر ہمیں ملا تو ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ریولوشن کو سپورٹ کیا ہے، ریولوشن کو سپورٹ کیا. لیکن ہما آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کی صورتحال پہ جو اہم سوال پنپ رہا ہے وہ یہ کہ جو 50 سالہ اقتدار ختم ہوا ہے تو خطے پہ اس کی مجموعی طور پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ خطے میں تو دیکھیے ایک ہی چیز ہے کہ ایران کا کنٹرول کمزور پڑا ہے، رشیا کا کنٹرول کمزور پڑا ہے. رشیا نے 2017 میں پیوٹن خود گئے تھے سیریا، اور انہوں نے سمجھیے مڈل ایسٹرن پالیٹکس میں رشیا کے اثر رسوخ کو ری اسٹیبلش کیا تھا تھرو سیریا، جس کو اس وقت کی اوباما ایڈمنسٹریشن کاؤنٹر نہیں کر پائی تھی. انفیکٹ اس کو کہا جاتا تھا دا ریڈ لائن ان سینڈ. تو رشیا نے ہیڈ کراسڈ دیٹ ریڈ لائن ان سینڈ. لیکن اب صورتحال اس کے برخلاف ہو رہی ہے. جو دو میں نے آپ سے گزارش کی بگیسٹ سپورٹرز تھے وہ کمزور پڑے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو اسرائیل کی وکٹری کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایران کا جو کم اثر رسوخ ہوا ہے خطے میں یہ اس کا بھی عکاس ہے. بالکل، ایران کا جو اثر رسوخ ہے وہ بھی کم ہوا ہے. ڈاکٹر ہما بقائی، ماہر بین الاقوامی امور، اس وقت بولنے سے خصوصی گفتگو کرتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور اب یہ جانیے عدالتی احکامات پر سندھ بھر میں MD کیٹ 2024 کا دوبارہ انعقاد. صوبے بھر میں امتحانی مراکز کے تحت دفعہ 144 نافذ ہے. 38,609 امیدوار شریک ہیں، جبکہ MD کیٹ کراچی، حیدرآباد، جامشورو، شہید بن نصیر آباد، لاڑکانہ، سکھر میں بیک وقت ہو رہا ہے. تفصیلات کیا ہیں مریم حسن سے جانتے ہیں. مریم بتائیے گا کیا ماحول ہے، کس طرح کے انتظامات دیکھے جا رہے ہیں؟ مراکز کے اطراف میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے. سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں. میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے ٹیسٹ کا جو ہے وہ دوبارہ سے انعقاد کیا جا رہا ہے. تقریباً 6,400 طلبہ جو ہیں وہ NED یونیورسٹی، جبکہ 6,400 طلبہ جو ہیں وہ جامعہ کراچی میں جو ہیں وہ اپنا ٹیسٹ دے رہے ہیں. امتحان جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے کی تاخیر سے یہاں پر جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. یاد رہے کہ اس دفعہ شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ سختی اور فل پروف انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. IBA سکھر کے وائس چانسلر بذات خود پیپرز لے کر جو ہے وہ یہاں پہنچے تھے، اور انہوں نے میڈیا کے سامنے ہی پیپرز کی جو ہے وہ لیز جو ہے وہ کھولی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پیپرز کو جو ہے امتحانی مراکز کے اندر لے جایا گیا ہے. ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس دفعہ ہم نے ہر صورت یہ کوشش کی ہے کہ پیپر کسی بھی طریقے سے آؤٹ نہ ہو سکے. یاد رہے کہ امتحانی مراکز میں 3 قسم کے جو ہے وہ سوال نامے جو ہے وہ دیے گئے ہیں مختلف طلبہ کو، تاکہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے دوسرے اسٹوڈنٹ سے جوابوں کو یا سوالوں کو جو ہے وہ پوچھ نہ سکے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو سیکیورٹی کی بہت سخت انتظامات یہاں پر نظر آ رہے ہیں. واک تھرو گیٹس بھی نصب کیے گئے ہیں. مختلف سینسر سے جو ہے طلبہ کی تلاشی لی گئی ہے، موبائل اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کے مریم ساتھ ہی رہیے گا. اس متعلق آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سکھر میں بھی میڈیکل کالجز اور یونیورسٹی میں داخلے کے لیے MD کیٹ کے ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں. تفصیلات کیا ہیں شاہد علی سے جانتے ہیں. شاہد بتائیے گا. IBA یونیورسٹی کے زیر تمام میڈیکل کالج اور یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے MD کیٹ کا ٹیسٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. سکھر میں جو ہے وہ 5,606 امیدوار اس ٹیسٹ میں حصہ لے رہے ہیں. اس وقت ہم جو ہے اس ٹیسٹ سینٹر کے باہر موجود ہے، جہاں پر اس وقت جو ہے وہ میڈیکل کالجوں میں داخلے کے لیے ٹیسٹ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. اس ٹیسٹ کو جو ہے بے انتہا سیکیور بنایا گیا ہے. جو پیپرز آئے ہیں وہ ایک سیلڈ پیک باکس میں لے کر آئے گئے تھے. اس کے بعد جو ہے جو سیلڈ پیک باکس ہے اس کے اندر بھی جو بیگز تھے انہیں بھی پوری طرح سیل کیا گیا ہے. اس وقت ہم جو ہے اس کے ٹیسٹ سینٹر کے باہر موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی موجود ہے. دور تک لوگ آپ کو نظر آئیں گے. پولیس جو ہے وہ چاروں اطراف میں موجود ہے. جو ٹیسٹ سینٹر ہے اس کے چاروں اطراف میں اس وقت پولیس موجود ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ MD کیٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس وقت جاری ہے. سیکیورٹی انتہائی سخت ہے. یہ ٹیسٹ کب پورا ہوگا؟ تقریباً اب بھی اس میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، کیونکہ ٹیسٹ جو ہے وہ دیر سے شروع ہوا ہے. دیر سے شروع ہونے کی وجہ سے اب اس میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں. اس وقت جو ہے امیدوار اپنا پیپر دے رہے ہیں. ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اس وقت تقریب سے خطاب کریں. اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. آپ سب کو بھی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس ملک کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے.
پاکستان کے لیے کردار ادا کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، پاکستان کے لیے کردار ادا کرو گے؟ پاک فوج کا ساتھ دو گے؟ اس ملک میں امن کا ساتھ دو گے؟ تشدد کو انکار کرو گے؟ انتشار کو انکار کرو گے؟ تقسیم کو انکار کرو گے؟ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اس ملک میں اب تشدد اور انتشار نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی ہوگا ہم اس کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے، اور میں نے یہ بھی آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی دنیا میں بھی میں کہیں ہوں، میں آپ کے حقوق کے تحفظ کی آواز ہر جگہ اٹھاؤں گا اور مرتے دم تک اٹھاتا رہوں گا۔ اور اس ملک کی اللہ تعالیٰ خیر کرے، اس ملک پہ برکتیں اپنا فضل نازل کرے۔ یہ ملک ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ ملک ہے تو یہ سیاستیں بھی ہیں، وزارتیں بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ تو ہم نے اس ملک کی بات کرنی ہے، اس ملک کا تحفظ کرنا ہے، اس ملک کے مفاد میں چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو میں آپ کو کرسمس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں نے اس دفعہ انہیں کہا ہے ہم اس کا انتظام کریں گے کہ ایک شاندار کرسمس ٹری بھی اس حلقے میں لگنا چاہیے، اور جو کرسمس ٹری لگے وہاں پہ کرسمس کے حوالے سے تقریب جاری اور اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ JUI سربراہ فضل الرحمان کی جانب سے حکومت کو مدارس کے رجسٹریشن بل پر دی گئی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز ہے۔ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ مدارس سے متعلق اعتراضات پر کسی طور غور نہیں کریں گے۔ مدارس بل پر JUI کی حکومت کو ڈیڈ لائن کا آخری روز۔ مولانا نے جارحانہ موڈ اپنا لیا، چیلنج دیتے ہوئے کہا دیکھتے ہیں آپ کا دباؤ چلتا ہے یا ہمارا۔ نوشہرہ میں جامعہ عثمانیہ کی تقریب سے خطاب میں کہا JUI امیر نے سوال کیا مدارس بل پر صدر مملکت کے اعتراض بدنیتی نہیں۔ مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق فضل الرحمان نے کہا مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں، ریاست سے تصادم نہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک جنگ ہے، ہم نے آپ کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی گڑ میں میٹھا زہر دے کر در حقیقت مدارس کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، بیوروکریسی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے مدرسے کو شدت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ادھر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری سالک نے کہا چند پیچیدگیوں کی وجہ سے مدارس بل کو قانونی شکل دینے کے لیے وقت درکار ہے۔ چودھری سالک نے مزید کہا ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم کے تحت 18,000 مدارس رجسٹرڈ ہیں۔ ملک کا قانون اصولوں اور ضوابط سے چلتا ہے، لوگوں کی خواہشات سے نہیں۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان ہمارے بھائی ہیں، جلد مل کر معاملات طے کر لیے جائیں گے۔ بتائیں کہ اتحاد تنظیم مدارس اور حکومت کے درمیان 2019 میں ہونے والا معاہدہ سامنے آ گیا ہے۔ اتحاد تنظیمات نے مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ معاہدہ PTI دور حکومت میں وفاقی وزیر شفقت محمود نے کیا۔ معاہدے میں تمام دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کروانے کا پابند کیا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اتحاد تنظیم مدارس اور حکومت کے درمیان 2019 میں آگے اتحاد تنظیمات مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اسی پر مزید بات کریں گے چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی صاحب نے ہمیں جوائن کیے۔ سر بہت شکریہ بولنے اس کو وقت دینے کے لیے۔ کہیے گا 2019 میں ہونے والا معاہدہ سامنے آ گیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جو معاہدہ ہوا تھا 2019 میں، یہ معاہدہ کوئی ایک رات میں یا 2 دن میں یا ایک میٹنگ میں نہیں ہوا۔ اس معاہدے کے لیے بہت لمبی چوڑی میٹنگیں ہوئیں، تمام چیزوں کو دیکھا گیا، تمام پہلوؤں کو دیکھا گیا، اور اس کے بعد جو اس وقت جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ منسلک وفاق المدارس الرفیہ ہے، اور اس کی قیادت میں دیکھیں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، قاری حنیف جلندری صاحب، مفتی منیر صاحب، ان سب حضرات نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک پورا نظام بنا ہے۔ 2019 سے آج 2024 ہے،
5 سال یہ نظام چلتا رہا. اس نظام کے تحت 18,500 یعنی 18,400 مدارس نے اپنی رجسٹریشن کروائی ہے, ان کے اکاؤنٹ کھلے ہیں, 1 ونڈو آپریشن ہوا ہے, مدارس کو سہولیات ملی ہیں. اور یہ ایک بڑی اصولی سی بات ہے کہ مدارس کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے, انہیں وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے, نہ کہ وزارت صنعت کے ساتھ. اور پھر یہ حضرات اگر 5 سال کے بعد آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس معاہدے کو جو ہے ہم اب تبدیل کریں, تو مجھے بتائیے وہ 18,500 مدارس جس کے لاکھوں طلبا اب وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن جن کی ہو چکی ہے, ان کا کیا قصور ہے؟ ملک کے اندر 25,000 کے قریب مدارس ہیں, اس میں سے 18,500 نے اس نظام کو تسلیم کیا, اس نظام کے تحت اپنی رجسٹریشنیں کروائی, اور اس نظام کے تحت حکومت جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے وہ رجسٹریشن کرائی. انہی اقدامات کے تحت علامہ طاہر اشرفی بولنے سے خصوصی گفتگو کرتے. سر بہت شکریہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو لیے چلیں, عطا تارڑ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور دوسرا اس پہ کیا کارروائی کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ فیک نیوز کے پھیلاؤ گی, اور اس سے نقصان کیا ہوا ہے ریاست کو, یہ بتا دیں. اور دوسرا ایک آخری کارڈ کی بات کی جا رہی ہے, آپ کے خیال میں وہ آخری کارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آخری کارڈ جو ہے نا, انہوں نے کہا کہ وہ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں, تو وہ تو اس کے شیئر اوپر چلے گئے ہیں, اس کا ریٹ بڑھ گیا ان کی یہ کہنے سے. اور دیکھیے جو بات یہ کرتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سینئر وکیل لطیف کھوتا صاحب نے بات کی, ان کے گھر سے میرا خیال ہے برآمد کرنے کی 278 لاشیں اگر ان کے گھر میں موجود ہیں. وہ ویسے بھی اب عمر کے اس حصے میں بندہ 17-17 جاتا ہے, تو میرا خیال ہے ان کو آرام کرنا چاہیے. سیاست کی ان کی عمر نہیں رہی ہے, اور جس طریقے سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں اس عمر میں, میں سمجھتا ہوں بدقسمتی اس ملک کی. اور میں تو صرف یہ پوچھتا ہوں کہ دوڑ کیوں لگائی, بھاگے کیوں. اور اگر یہ اتنی ہی بات ہوتی تو کوئی ایک پوسٹ مارٹم, کوئی ایک ویڈیو سامنے لے آتے, جھوٹی ویڈیوز, غزہ فلسطین کی ویڈیوز کا سہارا نہ لینا پڑتا, پرانی ویڈیوز کا سہارا نہ لینا پڑتا, پرانی پوسٹیں نہ لگانی پڑتی. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے, اور یہ انتشار کرنا چاہتے ہیں, انتشار نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. کی سیاست کی اجازت کسی طور کسی کو نہیں دی جائے گی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو, کہا کہ تشدد اور انتشار کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے. موسم کی صورتحال کا ذکر کریں, آپ کو بتائیں کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سے سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے. لہ میں پارہ -10 ڈگری تک گر گیا. محکمہ موسمیات نے اسلام آباد, بلائی خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور کشمیر سمیت مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ظاہر کیا ہے. مانسہرہ کا موسم سرد ہوتے ہی سیاحوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے سرد موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہوٹلز کا رخ کر لیا ہے, جہاں پر سیاح سرد موسم میں گرما گرم کھانوں اور سری پائے چنے چاول کھا کر لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے ہیں. تفصیلات کیا ہیں, چودھری کیسر سے جانتے ہیں. مانسہرہ کا موسم سرد ہوتے ہی شہریوں نے اور سیاحوں نے ہوٹلوں کا رخ کر لیا ہے. ہوٹلوں کے اندر لوگ اس وقت سری پائے اور چنے جو ہیں اس کو بڑے شوق سے کھا رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, آئیے ان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں. پائے جو ہے زبردست پائے ہیں, چنے بھی, کابلی پلاؤ بھی. ہم ابتباد مانسہرہ سے آئے ہیں ادھر سے یہ پائے کھانے کے لیے, تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آئیں, ایک مرتبہ چیک کریں تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. سردیوں کے موسم میں پائے ہوتے ہی مانسہرہ کی سوغات میں شامل ہیں, تو زبردست پائے یہاں کے. جی بالکل, پائے جو ہوتے ہیں یہاں کے بڑے زبردست ہیں. سیاحوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ سردیوں کے اندر اس موسم کو انجوائے کرنے کے ساتھ. بہت شکریہ. سفاری پارک میں سونو اور سونیا نامی ہتھنی کی اچانک موت واقع ہو گئی ہے. اس حوالے سے تفصیلات کیا ہیں, کفیل احمد سے جانتے ہیں جو ڈائریکٹر سفاری پارک امجد زیدی کے ساتھ موجود ہیں. کفیل بتائیے گا. دیکھیں سفاری پارک کی سونو اور سونیا جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور اس کی کیا وجوہات سامنے آئی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت امجد زیدی صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں. امجد صاحب کیا تفصیلات ہیں ذرا وہ بتائیے گا, اور کیا اب تک چیزیں سامنے آئی ہیں؟ ہمارے لیے شاکنگ ہے. اچانک صبح 6:30 بجے جو ہے سونیا کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور ہم ابھی یعنی ظاہر ہے جب میرے پاس فون آیا تو پھر ہم لوگ آئے یہاں پہ, تو ڈاکٹر عامر اسماعیل نے یہ کنفرم کیا کہ جی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو اب ہم پوسٹ مارٹم کی طرف جا رہے ہیں. ودن 2 and 3 days میں انشاءاللہ ڈاکٹر عامر خلیل یا لاہور سے جو ٹیم ہے وہ آئے گی, وہ پوسٹ مارٹم کرے گی, تو اس میں پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ جی کاز آف ڈیتھ کیا تھی. 2009 میں یہ آئی تھیں, 4 ہتھنیاں آئی تھیں ہمارے پاس. 2 زو میں گئی تھیں, 2 سفاری میں. پھر نور جہاں کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہاں پہ زو میں, تو اب 26 تاریخ کو مدھوبالا یہاں شفٹ ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ ماشاءاللہ تینوں ہنس کھیل رہی تھی, کھا پی رہی تھی.
और एकदम अचानक जो है वो इसका हादसा जो है सुबह को हुआ। ये अमजद ज़ैदी साहब मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि अचानक उनके लिए भी शॉकिंग है ये खबर कि जो है वो कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय सुरमाओं को दूसरे टेस्ट में धूल चटा दी है। एडलेड टेस्ट में 10 विकेटों से के बड़े मार्जिन से मैदान मार लिया है। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। घर के भारतीय शेर दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 175 रन पर ढेर हो गए। विराट कोहली 11 और कप्तान रोहित शर्मा 6 रन ही बना सके। कैंगरूज ने 19 रन का हदफ बगैर कोई विकेट गंवाए हासिल कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।